अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन, बड़ा दिन और तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन आप तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक मुसलमान समझ सकता है कि जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत और अहमियत क्या है। कितना बड़ा दिन है कि जिस दिन के बारे में ये इरशाद फरमा दिया गया कि जो मेरे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक का नजराना अकीदत भेजेगा, जो 200 दफ़ा दरूद पाक जो है वो पढ़ लेगा जुमे वाले दिन, उसके 200 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अब ये सिर्फ 200 की बात हो रही है, लेकिन ये मोहब्बत का, इश्क का तकाजा है कि आप दरूद पाक को कितनी कसरत से पढ़ते हैं और जुम्मतुल मुबारक के ख़ास दिन पे ये नजराना अकीदत जो है अपने आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह नजराना अकीदत करते हैं। ये मोहब्बत के और दिलों के मामलात हैं। इसमें एक इंसान का दूसरे इंसान से रिश्ता तो है ही है, लेकिन एक ऐसी आला शख्सियत जिनके लिए पूरी कायनात तख्लीक कर दी गई, जिनकी मोहब्बत में पूरी कायनात बना दी गई, ये उनसे मोहब्बत का तकाजा है कि ये अल्लाह का फरमान है। क्योंकि अल्लाह और बंदा एक काम है जो साथ साथ करते हैं, और वो है दरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करना। कितनी बड़ी बात है, और हमारे पास ये कितना बड़ा गुलदस्ता है दरूद पाक का कि अगर हमें पता है कि जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हम दरूद पाक ना पढ़ें या अपने आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना अकीदत ना पेश करें, तो फिर हमसे ज़्यादा जो है वो कोई, मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना कोई खुशकिस्मत होता है, तो हमसे ज़्यादा कोई बदकिस्मत नहीं है। लेकिन जो नजराना अकीदत पेश करते हैं उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत भी कोई नहीं है। आज का टॉपिक बड़ा अहम है, बड़ा ख़ास है। इंसान जब बनाया, जिस मिट्टी से बनाया, उस मिट्टी के कई रंग, खुशबू, कई उसके जो है वो मामलात, कहीं वो सुर्ख है, कहीं वो जो है मिट्टी जर्द है, कहीं वो हल्का रंग की है, कहीं वो सख्त रंग की है। हर इंसान को अलग मिट्टी से बनाया गया। हर इंसान की फीलिंग्स, उसके सोचने का अंदाज़, उसके परखने का अंदाज़, मुश्किलों से लड़ने का अंदाज़ अलग है। कुछ लोग तो मुश्किलों से इतनी आसानी से लड़ जाते हैं कि अंदाज़ा भी नहीं होता उनको कि मुश्किलात जो है वो आईं, इतने बड़े बड़े पहाड़ गिरे और देखने वाले यही देखते रह जाते हैं कि इतनी मुश्किलों से ये बंदा गुजर कैसे गया। ये होता है अल्लाह का फ़ज़ल, और इस पे तवक्कुल और ईमान इंसान का होता है। जितना पुख्ता आपका ईमान होगा और जितना आप ज़िक्र इलाही की तरफ जो है वो गामज़न होंगे, उतनी ही आपके लिए आसानियाँ होंगी। आज का टॉपिक बहुत अहम है, बहुत ख़ास है कि ज़िक्र इलाही की फ़जीलत और अहमियत क्या है, और मुश्किल हालात में हमें कैसे ज़िक्र इलाही से मदद हासिल करनी है, और कैसे पता लगेगा कि जो मुश्किल हम पर आ गई है या आन पड़ी है, ये हमारी आजमाइश है या हमारे करदा गुनाहों की सज़ा है। इस चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेरी वेल नॉन पर्सनैलिटी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से बात करते हैं, प्रोफेसर भी हैं, अल्लामा भी हैं। आप पहले भी इनको जो है वो मेरे प्रोग्राम में सुन चुके हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं अल्लामा प्रोफेसर नासिर क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और फिर दोबारा से आपके साथ जो है प्रोग्राम करने का मौका मिला। स्टार्ट है ज़िक्र इलाही से, जो तख्लीक है, जिसने पूरी कायनात तख्लीक की है, जो हर सांस पे जो है हकदार है और हमारी हर सांस जो है वो उसके हुक्म की ताबे है। ये ज़िक्र इलाही को समझना एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, इसकी फ़जीलत और अहमियत क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने वो सवाल किया है जो इंसान की सोच है, बुनियाद है, और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान अपने आप को ताकत में, सुकून में ला सकता है। सही। ताकत के लिए कुरान करीम में यूं कहा गया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक कि जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, फिर इस पर वो डट गए, जम गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह अपनी बारगाह से, आसमान से फरिश्ते उतारता है उसकी मदद के लिए। सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को तक़वियत देता है, सुकून देता है, वो उसके मददगार होते हैं। दुनिया में देखे ना, इंसान अगर दौलत कमाता है, दौलत बढ़ जाती है, उसे डर लगता है, तो अगर दौलतमंद हो तो अपने गार्ड रखता है ताकि उसकी हिफाजत की जाए। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ जिसके पास ईमान का खजाना आ जाता है, तो ईमान का खजाना पाने के बाद
اس کا دشمن بھی بہت بڑا ہوتا ہے. وہ ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے, تم اس کو نہیں دیکھتے. صحیح. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے بندے, دنیا کے گارڈ تمہارے دنیا کے دشمنوں کے لیے بہتر ہیں مگر کافی نہیں. تو میرا نام لیتا ہے, اب مدد بھی میری بارگاہ سے اترے گی. میرا ذکر کر, مجھ سے محبت کر, اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اسی کا نام لیتا ہے, اسی کا ذکر کرتا ہے. جو دولت سے بیٹھتے وہی سوچ ہے, اسی کی سوچ ہے. بالکل. اب جس نے رب کو چاہا تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کرم کیا, اس کے گارڈ کائنات کے سب سے زیادہ طاقتور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. نہ صرف اس کے جسم کی بلکہ اللہ رب العزت اس کے سب سے بڑے ایمان کے خزانے, اپنی محبت کے خزانے کی ان فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرواتا ہے. تو یہ ذکر جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی محبتیں وصول کرنے اور ان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. انسان جب سے پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد کبھی وہ ایک چیز کی طرف بڑھتا ہے, سکون اس میں ہے, وہ باغ, وہ کھیت کھلیان, بینک بیلنس اس کی طرف جاتا ہے, وہ طاقت کی طرف جاتا ہے, وہ مال دولت کی طرف جاتا ہے. بالکل. وہ دنیا کے سارے چیزوں کو اکٹھا کرنے کے باوجود اپنے دل کی دھڑکنوں کے اندر جھانکتا ہے تو اندر بے سکونی ہے, پریشانی ہے, اندر ہے کہ سکون آ نہیں رہا. بندے نے یہ سمجھا تھا سکون ملے گا دولت پا کے, بینک بیلنس سے, باغ کھیت کھلیان, جو ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو سکون تو دل کے اندر نہ اترا. اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے تو کدھر جا رہا ہے, میں نے سکون تو ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں. جن چیزوں کو تو جمع کر رہا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی جمع کر لیں, یہ تیرے لیے بنیادی طور پر کچھ لمحوں کے لیے کام تو آتی ہیں. کھانا کھائے گا, مال اپنے بینک بیلنس اس چیز کو بھر لے گا, سب کچھ کر لے گا, سکون اس میں نہیں ہے. الا بذکر اللہ, اے بندے ہوشیار ہو جا, خبردار ہو جا. اللہ فرما رہا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ میرے ذکر کی طرف آ جا, تیرے دل کو قرار آ جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کٹیا میں رہنے والے اللہ کے ولی جن کے دامن میں کچھ بھی نہیں نظر آتا, مگر کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ان کا دل سکون سے لبریز ہوتا ہے. وہ کائنات کی ساری چیزیں بھی کھو دیں تو پریشان نہیں ہوتے, سارے دکھ بھی آ جائیں تو پریشان نہیں ہوتے. ان کے پاس اصل چیز, اصل خزانہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ اللہ کے ذکر میں خود بھی مست رہتے ہیں اور اپنے آنے جانے والوں کو تلقین کرتے رہتے ہیں. جس نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا, جس نے اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کر لیا, جس نے اللہ پہ توکل اور ایمان کے تقاضے کو سمجھ لیا, وہ انسان کامیاب ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے آج کے دور میں اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا, میں کہتی ہوں کسی جہاد سے کم نہیں ہے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جس فرقہ واریت سے ہم گزر رہے ہیں, جس تکلیف اور اذیت سے ہم گزر رہے ہیں, رشتوں کی پامالی سے گزر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ دیانت دار نہیں ہیں, امانت دار نہیں ہیں, ہم بے وفا ہیں, وفادار نہیں ہیں, ہم ہر جگہ جو ہے وہ جھوٹے ہیں, سچے نہیں ہیں. وہاں پہ جو شخص صرف اپنے ایمان کا تقاضا کرتا ہے اللہ سے اور اسے اس دنیا کی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ شخص تو اس دور کا اللہ کا وہ نیک بندہ ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا اور اتنا ماڈرن دور ہوگا کہ جب اللہ کے ولی جو ہے وہ انتہائی ماڈرن لباس میں ہوں گے اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, اور لوگ جو ہے وہ ان کی بات سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, سمجھ رہے ہوں گے, اور وہ اللہ کی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہوں گے. اس بات کو ہر انسان پروف کر سکتا ہے اگر سمجھنا چاہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بڑی زبردست آپ نے بات کی. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. بے شک ہم کثرت مال کی طرف چلے گئے, کثرت اولاد کی طرف چلے گئے, کثرت مکانات کی طرف چلے گئے, بینک بیلنس کی طرف چلے گئے. انسان کی عقل ادھر دوڑا رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا اللہ, اللہ کا ذکر کرو. اور کیسے کرو؟ کثیرا, سب سے بڑھ کر کرو. سبحان اللہ. ہم کثرت مال کی تلاش کر رہے ہیں, اولاد کی تلاش کر رہے ہیں. ارے بابا, ان کے اندر تو سارے غم چھپے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا خزانہ میں تمہیں دے رہا ہوں, تم اس کو چھوڑ کے جدھر بھی جاؤ گے سنبھل نہیں پاؤ گے. تمہارا سکون اجڑ جائے گا, تمہارے حالتیں پریشانیاں بڑھ جائیں گی,
اور تم ڈھونڈتے پھروگے کہ تم ہو کون, تم کدھر, کیا کرنے آئے تھے, تمہاری منزل کیا ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی چیز کہ ہم نے اپنا وجود لیا اپنے رب کی وجہ سے. صحیح. ہم نے ساری نعمتیں پائیں اپنے رب کی وجہ سے. دنیا میں ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے, کوئی کسی کو پانی پلا دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. صحیح بات. میرے رب کی ہم پر نعمتیں کتنی ہیں, گننا بھی چاہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, گن نہیں سکتے. اس لیے میرے پیارے رب نے کہا کہ میرا ذکر سب سے بڑھ کر کرو, میرا شکریہ ادا کرو. صحیح. میرے نام کی مانا فرما رہے ہیں نا اس چیز کو کہ میرے ذکر کو عام کرو. جس نے میرے ذکر کو عام کر دیا اور جس نے جو ہے جو اللہ کی بات کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرے ذکر کو عام کرتا ہے میں اس کے ذکر کو عام کر دیتا ہوں. تو یہ وہ والی بات ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج مجھے ٹاپک کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج ہم ٹاپک کیا رکھیں. ہم سوچ رہے تھے کہ کیا اچانک سے جو ہے وہ بات ہو, تو یک دم جو ہے وہ میرے سامنے ایک ایسی آیت آئی کہ جس میں لکھا تھا کہ دلوں کا اطمینان صرف ذکر الہی میں ہے. تو آج پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج کا ٹاپک ذکر الہی ہونا چاہیے کہ ہمارا تو دلوں کا اطمینان ہی کھو گیا. ہم تو پریشانی اور تکلیف میں اس قدر غرق ہو گئے کہ ہمیں تو اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کی سمجھ ہی نہ رہی. ہمیں تو یہ احساس ہی نہ رہا کہ اللہ کے وہ 99 نام جن کو پڑھ کے انسان مشکل سے نکل جاتا ہے, جن کو پڑھ کے انسان اپنے دشمن پر جو ہے وہ فاتح قرار دیا جاتا ہے, جن کو پڑھ کے رزق میں برکت آ جاتی ہے, وہ چیزیں تو ہم نے ایک طرف جو ہے وہ پسے پشت ڈال دیں اور ہم جو ہے وہ صرف اس شکوے میں پڑ گئے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا, یا اللہ تو نے میری یہ بات نہیں سنی, میری یہ دعا قبول نہیں کی. جو دیا ہے آنکھ, منہ, ہاتھ, چلنا پھرنا, صحت, اس سے بڑی ہمارے پاس اور سہولت کیا ہوگی, شکر ادا کرنے کی اس سے بڑی وجہ کیا ہوگی ہمارے پاس. لیکن ہم سمجھ نہیں رہے. پروفیسر صاحب اس کو ذرا سمجھائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ پریشانیاں, یہ تکلیفیں تو زندگی کا حصہ ہیں. اس کو میں چاہوں گی کہ آپ تفصیلاً بیان کر دیں. جی دیکھیں, ایک بڑی سادہ سی بات ہے. ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا کے اندر علامہ یہ جنید بغدادی فرماتے ہیں, جی بہت بڑے صوفی اللہ کے ولی, جی وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی آتا ہے, کوئی کہتا ہے اولاد کے لیے دعا کریں, کوئی کہتا ہے کہ مال کے لیے دعا کریں, کوئی کہتا ہے صحت اور سلامتی کے لیے دعا کریں. صحیح. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا رب مجھے مل جائے اس کی دعا کریں, رب کا ذکر مل جائے اس کی دعا کریں. مجھے جو اصل حقیقت ہے, انسان کو کائنات کی سب سے بڑی چیز کی تلاش ہے. صحیح. وہ سب سے بڑی چیز مال, دولت, آل, اولاد, یہ چیزیں نہیں ہیں. جس کو رب مل گیا سب کچھ مل گیا, بس ختم. اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو ان لوگوں کے قریب لے کر جاؤ, یدعونا ربہ, جو ہمہ وقت اپنے رب کا پکارنا, جن کی زبانیں مسلسل تسبیح ہوتی ہیں, جو ہمہ وقت اپنے رب کو رب رب کہہ کے بلاتے ہیں, کبھی اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں, اسی کی مستی میں گم رہتے ہیں. یدعونا ربہ, وہ ہمہ وقت اپنے رب سے اس کی محبت کا خزانہ, اس کے پیار کا خزانہ, اس کے کرم کا خزانہ, اس کی اپنی ذات کو مانگتے ہیں. وہ کتنے پیارے لوگ ہیں. صحیح. جن کے لیے باقی معاملات بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, مگر وہ کہتے ہیں میرے مولا تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا, اور اگر یہ سب کچھ بھی ملا اور تو روٹ گیا, تو نہ ملا, تیرا ذکر ہم سے دور ہو گیا, تو ہم کچھ بھی پانے والے نہیں, ہم خالی ہاتھ ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہماری مجلسوں میں کثرت سے باتیں ہیں, لغویات ہیں, فحش گفتگو ہے, عجیب و غریب معاملات ہیں, غیبت ہے, چغل ہے, بخل ہے, اور مسلسل باتیں ہیں, اور یہ ساری کی ساری باتیں انسان کو اپنے رب کے ذکر سے دور لے کر جا رہی ہیں. بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نماز ہوتی, نماز ہونے کے بعد کئی مرتبہ حضور نے یوں کیا, دروازے بند کروا دیے اور دروازے بند کر کے کہا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, لوگوں ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, میرے رب کے ذکر میں گم ہو جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رب رب کرتے, اپنے رب کی محبت میں وارفتگی کے اندر گم ہو جاتے, اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہمیں ہوش نہ رہتا, ہمیں صرف اتنا پتا چلتا کہ ہم ہیں اور ذکر الہی ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے, تو لگتا یوں ہے کہ دعا سے پہلے ہی سارے خزانے مل گئے. ایسا ہی ہے. پھر تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہ میری اولاد کے معاملات ہیں, میرے رزق کے معاملات ہیں, میری جسمانی عوارض ہیں, جو چیزیں بھی میرے اندر کمی ہے, اگر رب کا ذکر ملا ہوا ہے
تو یہ تو اللہ رب العزت ایسے ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ پروفیسر صاحب ایک بہت بڑا سوال ہے میرے ذہن میں، میرے سوال کی نوعیت کو ذرا سمجھیے گا اور اس بات کو آپ بڑے تفصیلاً مجھے جو ہے وہ بیان کیجیے گا تاکہ میرے ناظرین بھی مستفید ہو سکیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے ہاں جاتے ہیں، اللہ والوں سے جو ہے وہ ہم دعا کرواتے ہیں، دعا ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں، وہ جب مشکلات میں انہی اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس وہ دعا کروانے جا رہے ہیں، تو ایک عام انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، اب یہ خیال ہے نا، انسان ہے کچھ بھی سوچ سکتا ہے، شیطان بھی تو ورگلاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ شخص اپنی پریشانی نہیں حل کر سکتا، یا یہ اپنے جو ہے وہ اس توکل پہ اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا ہے، تو یہ تمہارا مسئلہ کیا حل کرے گا۔ میں نے یہ بات بہت جگہ پر سنی، اس بات کی تصدیق ضروری ہے کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے پوری کائنات بنا دی گئی، ان کو دنیا کا کون سا ایسا دکھ تھا جو نہیں پہنچا؟ یہ آزمائش تھی نا ان کی کہ ہمیں دکھانا تھا کہ ہم نے دکھوں سے کیسے لڑنا ہے، لیکن آج کا انسان جب اللہ والوں کو دیکھ کر یہ سوال کرتا ہے، اس سوال کا جواب مجھے آپ سے چاہیے۔ جی، یہ بہت زبردست آپ نے بات کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو دنیاوی ہم حوالے سے سمجھ لیتے ہیں۔ جی، کوئی بندہ کسی بادشاہ کے بہت قریب ہے اور پھر وہاں سے وہ خزانے، نوکریاں لوگوں کے اندر بانٹ رہا ہے، وہ لالچی نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے خود غرض نہیں ہے، صحیح، وہ لوگوں کے کام کر کے خوش ہوتا ہے۔ صحیح، دنیاوی معاملے میں اگر کوئی بندہ اس سے پوچھتا ہے، کہتا ہے بھئی اپنے بچے کے لیے بھی نوکری مال طلب کر، وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اپنی ذات کے لیے وہ صبر چن کے، استقامت چن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، مجھے زیادہ مزہ تب آتا ہے جب وہ لوگ جن کے ساتھ میرا رشتہ کوئی نہیں ہوتا اور صرف انسانیت کے رشتے کی وجہ سے میں ان کے کام آتا ہوں۔ اور اگر لوگ اس سے کہیں کہ تو اپنے کام تو کروا نہیں سکتا، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بے وقوفی کوئی بھی نہیں۔ جو ہزاروں لوگوں کو کام کروا کے دے رہا ہے اور لوگوں کے کام ہوتے جا رہے ہیں، وہ چاہتا تو اپنا ذاتی کام کرواتا، لوگوں کے کام چھوڑ دیتا، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ اللہ والا اسی لیے کہلاتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے خوبصورت، سب سے پیاری مثال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سائل آ چکا ہے، جاؤ یہودی کے پاس اور تمہیں جو کچھ چاہیے یہودی سے لے جاؤ، مال کی فکر نہ کرنا، جو چاہیے لے جاؤ۔ لوگ جاتے جو حضور کے سائل ہوتے، وہ سب کچھ لے جاتے، حضور کے گھر میں فاقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو آفر دے دی، اے پیارے اگر تو چاہے تو احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہو تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے، آپ اس سونے کے مالک بن جاؤ۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب کی اس آفر کو یہ کہہ کے، میرے مولا تیرا شکر ہے، تو نے اتنا بڑا میرے اوپر کرم کیا، آفر دے دی، مگر میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں میرے مولا کبھی کھانا کھاؤں، نعمتیں استعمال کروں، تیرا شکر ادا کروں، سبحان اللہ، اور کبھی پیٹ میں فاقہ ہو تب بھی تیرا شکر ادا کریں، ہر کیفیت میں میرے مولا میں تیرا شاکر بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اور اگر یہ بڑے لوگ یوں نہ کرتے، ساری خوشیاں ان کے دامن میں ہوتی، تو آج کے دور کا کوئی غم زدہ پریشان ان کو اپنا آئیڈیل کیسے بناتا؟ آج ہم ایک دن کا فاقہ کریں تو کس کو دیکھیں؟ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ جو جنت کے مالک ہیں، جو چاہتے تو جنت کے پکے پکائے کھانے منگوا لیتے، مگر حضور نے فاقے کیے۔ صحابہ نے ایک پتھر باندھا، حضور نے 2 پتھر باندھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی تو دینی تھی، لوگوں کو تسلی بھی تو دینی تھی کہ غموں کے اندر کبھی کبھار فاقے سہ لیا کرو، پریشانیاں سہ لیا کرو، فوراً رونا نہ شروع کر دیا کرو، اپنے آپ کو بڑا بناؤ، اپنے رب کی رضا میں راضی رہو۔ وہ رب جو کائنات میں ہمیشہ تجھے نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے، زندگی میں فاقے ہمیشہ نہیں آتے، کبھی کبھار آتے ہیں۔ اچھا دیکھیے رب اتنا مہربان ہے کہ آپ کی بساط سے زیادہ آپ کو غم ہی نہیں دیتا، جتنا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا، اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ بندہ کتنا غم برداشت کر سکتا ہے۔ اور یقین کریں جب آپ کا غم بڑھ جاتا ہے، دل پھٹنے والا ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کی مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کو فوراً طور پہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ کوئی بھی اللہ
کا جو ہے وہ بندہ آ کے آپ کی مدد کر دیتا ہے. کوئی بھی کسی, دیکھیے یہ انسان ہے, انسان ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنائے گئے. انسان کو اس لیے نہیں تخلیق کیا گیا کہ ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کریں, ایک دوسرے کی جو ہے وہ برائیاں نکالیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں, ایک دوسرے کے بارے میں غلط بیانیاں کریں. انسان کو اس لیے بنایا گیا, اشرف المخلوقات کا درجہ اس لیے دیا گیا کہ انسان ایک دوسرے کی خدمت کرے, کیونکہ ذکر تو خدمت کا آیا ہے, حقوق العباد کا آیا ہے. کہیں ذکر یہ نہیں آیا کہ چغلی کرنے پہ آپ کو اتنا ثواب ملے گا, جو آج ہم نے اپنا جو ہے وہ شعار بنا لیا. کہیں نہیں آیا ذکر کہ آپ نے جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے تو آپ کو زیادہ ملنا ہے اور سچ بول کے آپ کو کم ملنا ہے. جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے, لیکن سچ کا راستہ بڑا مشکل ہوتا ہے پروفیسر صاحب. اس پہ چلنے والوں کے لیے مشکلات بڑی آتی ہیں, اور اس کی جیتی جاگتی مثال پنجتن پاک, پیران پیر, دستگیر, انبیاء اولیاء اکرام ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے سچ کا راستہ اختیار کیا تو بھوک بھی کاٹی, تکلیفیں بھی سہی, پتھر بھی کھائے, لیکن زبان پر ایک ہی بات رہی کہ میرے رب تیرا شکر ہے. لیکن آج ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. پھر ہم نے سیکھا کیا؟ ہم تو یہاں پر فوراً سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ جی, یہاں پر میں ایک بڑی خوبصورت مثال دینا چاہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سب سے زیادہ پیار کا سلسلہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کہنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ دیکھیں میرے ہاتھ, میں آٹے کی چکی کو پیستے پیستے تھک گئی ہوں اور میرے ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ گئے ہیں. حضور کے پاس کچھ لوگ تھے جو حضور مختلف گھروں کے اندر بیچتے تھے, جو لوگوں کے جا کے کام کرتے تھے, اور سیدہ فاطمہ زہرا جو حضور کی لخت جگر ہیں, حضور ان سے پیار, محبت, عزت, ادب اور احترام لاسانی کرتے تھے. جنت کی عورتوں کے سردار ہیں. جی, اور کہا کہ فاطمہ دو چیزیں ہیں تیرے سامنے, ایک تو یہ ہے کہ نوکر دے دوں جو تیرے گھر کے کام کرے, دوسرا اس سے بہتر چیز نہ دے دوں. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, حضور جو بہتر ہے وہ دے دیں. فرمایا کہ فاطمہ جب تم کام کرتی ہو اور تھک جاتی ہو تو ایک تسبیح دیتا ہوں, وہ پڑھ لیا کرو. سبحان اور کہا کہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار میرے رب کا نام پکار لیا کرو. سبحان اللہ, ذکر الہی کی فضیلت. سیدہ فاطمہ چلی گئیں اپنے گھر میں جا کے, اب جو تھکتی تو تھک کے کرتی کیا تھی, وہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی. ان کے اندر انرجی آ جاتی, طاقت آ جاتی, روحانی پاور آ جاتی, جسمانی طاقت آ جاتی, سارا کام وقت سے پہلے ختم ہو جاتا. آپ کی سہیلیاں آپ سے پوچھتی کہ کیا گھر میں کوئی نوکر رکھ لیا ہے, یا زیادہ لوگ آتے ہیں جو آپ کے گھر کے آ کے کام کر جاتے ہیں. فرمایا نہیں, اکیلی ہوں, اکیلی ہی کام پہلے بھی کر رہی تھی, اب بھی کر رہی ہوں, اب میرے رب کا ذکر مجھے مل گیا ہے. وہ پوچھتی یہ کیا چیز ہے, کہا کہ حضور کی بارگاہ میں گئی تھی, حضور نے کہا کہ نوکر یا اس سے بڑھ کر چیز لینی ہے, تو میں نے کہا کہ حضور جو بہتر چیز ہے وہ عطا فرما دیں. تو یہ تسبیح ہے جو مجھے مل گئی ہے, الحمدللہ وقت سے پہلے پہلے میرے کام ہو جاتے ہیں. بھی دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے ہماری ان خواتین کے لیے جو گھر میں کام کر کے تھک جاتی ہیں, جو ان مرد حضرات کے لیے جو باہر کام کر کے تھک جاتے ہیں, ان بچوں کے لیے, ان بڑوں کے لیے جو پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں. یہ ہر اس تھکے ہوئے انسان کے لیے تسبیح ہے جسے اللہ کی پاور جو ہے وہ اٹھاتی ہے, اور اللہ کی پاور, اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں. یہ ذرا ریپیٹ کر دیجئے گا تسبیح. آپ لوگ لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ بھی سکتے ہیں تسبیح کو, اس کو ضرور پڑھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی ان پیاری بیٹی کو کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, محنت کر رہی ہیں اور محنت سے تھک رہی ہیں اپنے گھر کے کام سے, تو ان کے اندر پاور کس طرح آ رہی ہے. آپ یہ تسبیح جو ہے ریپیٹ کر دیجئے. جی, اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ پڑ چکا ہے. سبحان اللہ. احادیث کی کتابوں کے اندر بھی اس کو تسبیح فاطمہ ہی کہا جاتا ہے. جی, تو تسبیح اس طرح ہے کہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. صحیح, یہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ 100 مرتبہ یہ ذکر ہو جائے گا. یہ انسان کے اندر سے تھکاوٹ کو, یہ انسان کے اندر سے کمزوری کو دور کرتا ہے. انسان جو اپنے کاموں کو وقت کے اوپر کر نہیں پاتا,
اور ہر انسان ہی آج کے دور کے اندر شکوہ کرتا ہے, ہر بندہ وقت کے اندر برکت نہیں رہی. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہمیں ایسی کوئی دوائی دے دیں جس سے ہمیں جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی ہمیں پاور آ جائے, ہم تھکے جو ہے محسوس کرتے ہیں. آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, معاملات خراب ہو جاتے ہیں, آپ کا فزیکل مینٹل ڈیزیز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. تو بہترین تسبیح کا تحفہ جو ہے وہ ہماری طرف سے گفٹ ہے, پروفیسر صاحب کی طرف سے اور ہمارے اس پروگرام کے توسط سے آپ لوگوں کے لیے, کہ اس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا ہے, ذکر الہی ہے, اللہ اکبر کا ورد ہے, جہاں پہ الحمدللہ کی بات ہے, جہاں پہ شکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, جہاں پہ سبحان اللہ کہا جا رہا ہے, اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اور یہ ہم عام روٹین میں یہ الفاظ اپنے استعمال کرتے ہیں, مشکل نہیں ہے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم اپنے رب سے ابھی کچھ مانگیں گے نہیں. ہاں, جو الفاظ ہیں پہلے اس کا ترجمہ سن لیں, اور اس کو بھی سن کے زیادہ انسان کی روح کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ پاک ہے میرے مولا تو ہر قسم کے عیب سے, ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. بے شک. اور پھر اس کے بعد ہے الحمدللہ, اے میرے مولا ساری تعریفیں تیری ذات کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ اکبر, اے میرے مولا تو سب سے بڑا ہے. بے شک. ہم نے کوئی دعا نہیں کی, ہم نے اپنے پیارے رب کو پکارا, اس کا ذکر کیا. اللہ رب العزت نے بن دعا کے ہماری ذات کو وہ انرجی, وہ پاور, وہ طاقت عطا کر دی. ہمارے دن کے اگر کام ہو جائیں, جن کے اوپر شکوہ, جن کے اوپر شکایت ہوتی ہے, دفاتر کے اندر مالک اپنے ملازموں کے اوپر برستے رہتے ہیں, اور ہر انسان یہی شکوہ کرتا ہے. بچے یہ کہتے ہیں, عورتیں گھر کے کام کرتے کرتے یہی کہتی ہیں کہ کام نہیں ہوتے, کام نہیں ہوتے. حضور نے یہ تحفہ سیدہ فاطمہ کو دیا, انہوں نے اس امت کو کیوں تقسیم کیا. اور پھر جب خواتین نے اپنے گھروں کے کام جلد از جلد کرنا شروع کر دیے, ان کے مرد پوچھنے لگے کہ کیا کرتی ہو, کیا کوئی سہیلی آ کے کام کرتی ہے؟ تو ان سب نے کہا یہ تسبیح ہے جو فاطمہ نے ہمیں عطا کی ہے. سبحان اللہ. ان مردوں نے بھی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا. صحیح. اور وہ بھی وقت کے اوپر گھر آنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. اور یہ تسبیح فاطمہ الحمدللہ امت مسلمہ میں ہر نماز کے بعد ہر مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تسبیح فاطمہ پڑھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرے, کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں, بڑے پسند ہیں. اور اللہ رب العزت ابھی تسبیح کریں تو عطا کر رہا ہے, اور جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے. صحیح. اصل میں کچھ لوگ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن دعا کا جو ایک کانسیپٹ ہے یا دعا کو مانگنے کا طریقہ کار ہے, اللہ کے ذکر الہی کے ساتھ اس کو جب ریلیٹ کیا جاتا ہے, تو وہ بھی ذرا بتا دیجئے ہمارے ناظرین کو کہ جب دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو دعا کہاں ہوتی ہے, اور دعا کہاں کے لیے رکھ لی جاتی ہے, اور اس دعا کے بدلے جو ہے وہ کیا عطا کر دیا جاتا ہے, اور لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرے اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی. جی, اس میں بہت زیادہ پہلو موجود ہیں. میں سر دست ایک پہلو جہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں گا. اگر میں کوئی ظلم کرتا ہوں, میں کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہوں, میں جتنی مرضی دعا کروں میرا رب میری دعا نہیں سنتا, مجھے اپنا ظلم چھوڑنا ہوگا. وہ ظلم کیا ہے؟ وہ ظلم ہے حرام کا مال, رشوت, وہ ظلم ہے جھوٹ, وہ ظلم ہے کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا, دھوکہ دینا. وہ ظلم کسی بھی شکل میں اگر ہم نے اپنی ذات سے نو سے نکالا, اپنے رب کی بارگاہ میں جتنے ہاتھ اٹھائیں, جو مرضی مانگیں, میرا رب ہمارے اس ظلم کے اوپر, دیکھیں نا, ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے مولا مجھ پر رحم کر, اور میں کسی پر رحم نہیں کرتا. تو اللہ ہم پر کیسے رحم کرے؟ اللہ کہتا ہے بندے توبہ تو کر. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو گناہ کر رہا ہے اس سے باز تو آ, مڑ تو صحیح. تو اپنے ملازم کے ساتھ بہتر نہیں, تو اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بہتر نہیں, تو اپنے دوستوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے, تو اپنے کمزوروں کا مال کھا جاتا ہے, تو رشوت لیتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, فتنہ اور فساد کرتا ہے, غیبت اور چغلی کرتا ہے. اتنے بڑے ظلم تو نے پال رکھے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو میرے کہنے پر نہیں چھوڑتا, تو میری نہیں مان رہا, میں تیری کیسے مانوں؟ اچھا, لوگ مانتے نہیں پروفیسر صاحب. لوگ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرا دیں نا کہ آپ غلط ہیں یا فلاں بندے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو وہ بندہ 100 باتیں ایسی جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے آتا ہے جس میں وہ دوسرے بندے کو غلط اور خود کو صحیح ثابت کر لیتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, اور اگلا بندہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے, وہیں سے جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہے. حالانکہ جو بندہ اپنے راستے کو چھوڑ کے خاموشی سے سائیڈ پر ہو جائے وہ بندہ حق پر ہوتا ہے, کیونکہ وہ لڑنا نہیں چاہتا,
وہ کوئی فساد کریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں لوگ جو ہے وہ اپنی بات دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. اب ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ اب اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو سمجھ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. ایسے لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے ایک دعا صحابہ کو کثرت سے سکھائی، وہ یہ تھی اللہم ارینا حقائق کل الاشیاء کما ہی. جی اے اللہ مجھے ہر شے کی اصل دکھا دے جیسے وہ ہے، حقیقت دکھا دے. سبحان اور پھر من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے خود کو پہچانا اسی نے رب کو پہچانا. تو یہ مشکل مرحلہ ہے اپنے آپ کو چیک کرنا، دیکھنا. ہم اپنی نگاہوں سے سارے زمانے کے سارے گناہ دیکھتے ہیں، مگر زمانہ ہمیں بولتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، مگر ہم توجہ نہیں دیتے. کچھ لمحوں کے لیے رک کے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ایک شخص جو ہے نماز بھی ادا کر رہا ہے، قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہے، صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. وہ نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وفادار ہے، نہ اپنے دوستوں کا وفادار ہے، نہ وہ باہر جا کے اپنے کام کے ساتھ وفاداری دکھا رہا ہے، لیکن وہ دنیا میں معزز بننے کے مختلف حربے اور مختلف طریقہ کار اپنا رہا ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، اور اندر سے دل نہ خوش ہے، نہ اس کے حالات خوش ہیں. ایسے شخص کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے اور ذکر الہی کی اس کے لیے فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اسے کون سا ذکر کرنا ہے کہ جس سے اس کے دل پر جو مہر لگا دی گئی ہے کہ جس میں اس کو سچائی نظر نہیں آ رہی اور حق بات نظر نہیں آ رہی اور وہ اپنے آپ کو سچ سمجھ رہا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کی رہنمائی کر دیجئے. آج کا ہر دوسرا شخص ایسا ہی ہے. خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. یہ کیا چیز ہے؟ اپنی ذات کو دیکھ، اپنے اندر اپنی اچھائی اور اپنی برائی کو بھی دیکھو. ہم اچھائی دیکھنے کے بعد اپنی ذات کی برائی دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. تو یہ کڑوے گونٹ ہیں جو ہم نے پینے ہوں گے، اور اسی کا نام احتساب ہے. ماہ رمضان میں ہمیں یہ نہیں کہا گیا بس آپ نے صبح سحری کی اور پھر شام کو افطاری کی تو الحمدللہ تم سیدھے بھاگ کر جنت کی طرف جاؤ گے. کہا کہ نہیں، من ساما رمضان و احتساب، صرف کھانا پینا چھوڑنا. اللہ پاک فرماتا ہے کسی نے یہ چھوڑا گناہ نہ چھوڑے، مجھے اس کے کھانے پینے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح بات. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس سے کچھ نہیں لینا. اصل چیز کیا ہے؟ احتساب، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ کو چیک کرنا. جو ہم کرنا نہیں، ہم جو برے عمل کرتے ہیں تو مانیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ بولنے میں بدتمیز ہے تو ہم مانیں. کوئی اگر کہتا ہے کہ آپ نام ٹھیک نہیں لیتے تو ہم ٹھیک نام لیں. صحیح بات. کوئی کہتا ہے کہ آپ میں تمیز نہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ وقت کے اوپر مجھے تنخواہ نہیں دیتے تو وقت کے اوپر تنخواہ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. یہاں تو لوگ جھگڑے پہ شروع کر دیتے ہیں. کسی کو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، تو وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں، مجھے نہ سمجھائیں کہ میں غلط ہوں یا میں صحیح ہوں. اسلام ایک بڑا کمپریہنسو میسج دیتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ میں اگر بول رہا ہوں تو اسلام میرے لیے کسی قسم کا کوئی آرڈر نہیں کر رہا. لما تقولون، بات کیوں کر رہے ہو، ما لا تفعلون، جو خود کرتے نہیں. صحیح. انسان لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے. اچھی باتیں اور اچھا عمل دونوں الگ الگ چیزیں. اچھی باتیں تو کتابوں پہ بھی لکھی ہیں، اچھی باتیں تو درختوں پہ بھی لکھی ہیں، دیواروں پہ بھی لکھی ہیں. اچھی باتیں کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ کہیں سے بھی پڑھ کے اچھی بات کر دیں، اصل میں تو آپ کا عمل ہوتا ہے. آپ جیسے خود ہوتے ہیں، جب آپ کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں تو سامنے والا اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کے الفاظ آپ کی سینسٹیوٹی ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر آپ کا عمل نیک ہے اور آپ کی تنہائی نیک ہے تو پھر آپ کے کریکٹر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ واقعی انسانیت کو سمجھتے ہیں. اور آپ ایک شخص ہوتا ہے کہ جو ذکر الہی میں مشغول ہے، وہ شخص کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جس کا توکل اللہ کی ذات پہ مضبوط ہے اور جس نے دل سے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، دل سے اللہ کے تمام فرائض کو پورا کرنا ہے، اس نے حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے. اچھا وہ دھوکہ دینے کی کوشش بھی کرے گا تو اس سے یہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اس کو بار بار روک لے گا. اللہ اپنے بندوں کو بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ جو اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ راستہ نہیں ہے. اب یہ راستہ ہمیں چننا کیسے ہے پروفیسر صاحب، یہ بتا دیں. اس کے لیے سب سے بڑا بنیادی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے. دل کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بتائیں ہم نے اندر سے نکالنا اتارنا کیسے ہے؟
برتنوں کے اندر زنگ لگتا ہے تو اس کو مانج لیتے ہیں, اس کو صاف کر لیتے ہیں, اس کو جیسے بھی ہے سختی کے ساتھ وہاں سے نکال لیتے ہیں. حضور دل کا زنگ یہ کیسے؟ فرمایا اس کے لیے اللہ کا ذکر, اس کی ضربیں لگاؤ اور اس مردہ دل کو زندہ کرو. یہ اصل چیز, یہ حقیقت, یہ اگر مردہ ہو گئی تو پھر انسان جو ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے, اسے خبر ہی نہیں رہتی, وہ گناہ کے نام پر نیکی سوچ رہا ہوتا ہے. ہاں یہ بات ہے, چلتا الٹا ہے, سمجھتا گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں لوگ. یہی بات, یہی بڑی بنیادی چیز ہے. دل زندہ کیسے کرنا ہے؟ دل مردہ زندہ کر. کیسے زندہ کر؟ اپنے رب کی محبت کے ساتھ, اپنے رب کا پیار کے ساتھ نام لو. ہم دیکھتے ہیں کچھ محافل پہلے کثرت سے ہوا کرتی تھی, لوگ اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے اور بالخصوص اللہ کے بعد ہو یہ کہتے ہوئے اپنی ساری توجہ دل کے اوپر ڈالتے تھے, اور کئی 100 مرتبہ, 1000 مرتبہ, 1500 مرتبہ, کئی مرتبہ وہ اپنے دل کے اوپر یہ ضربیں کیوں لگاتے تھے؟ اس لیے کہ انسان کا جو ہے وجود, انسان کا دل گناہ کرتے 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 سیاہ ہو جاتا ہے. اسے چمکانا, اسے صاف ستھرا کرنا کیسے ہے؟ وہ سارے کا سارا اللہ کے پاکیزہ نورانی چمکتے ہوئے پاکیزہ ناموں کے ذریعے ہم اپنے اس دل کو چمکا سکتے ہیں. دل کا آئینہ اگر صاف اور شفاف ہو گیا تو ہمیں اپنا آپ نظر آنا شروع ہو جائے گا, اپنی حقیقت کو پہچاننا شروع کر دیں گے. سب سے بڑا کرم یہ ہوگا, ہمیں نظر آئے گا ہمارا عیب کیا ہے, ہمارا گناہ کیا ہے, ہماری غلطیاں کیا ہیں. یہ انسان کو ملنا شروع ہو جائے تو انسان اس کے لیے پھر توبہ کرے. جب تک آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنا احتساب نہیں کریں گے, تنہائی میں اپنے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے, تنہا بیٹھ کے لوگوں کو فرسٹریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. تنہائی ذرا سی مل جائے, کوئی چھوڑ کے چلا جائے یا کوئی مسائل ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ اسی غم, اسی تکلیف کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کے ساری زندگی جو ہے وہ اس دکھ اور درد کے ساتھ گزار دیتے ہیں. اور وہ پریشیس ٹائم جس میں آپ دکھ اور تکلیف میں ہے, جب آپ کو اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اپنے جو ہے وہ کردہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے, تو اس وقت میں آپ وہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا کے عشق سے ہی راستہ ملتا ہے اللہ کے عشق تک جانے کا. تو یہ جو عشق کا راستہ ہے, یہ جو محبت کا راستہ ہے, جو صرف اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم, اور میرا ماننا بھی ہے کہ عشق تو کسی بندے سے ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ لیول نہیں ہے. آج ہم محبت کے نام پہ جس طرح دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, وہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ اس عشق کی اس منزل پر ہیں کہ ہمیں دوسرے شخص کو ہم اتنا معتبر یا عزت دے رہے ہیں. ایک شخص کے لیے لوگ اپنی زندگیاں ختم کرنے پہ تل جاتے ہیں, تو وہ ساری کی ساری محبت کنورٹ اللہ کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتی؟ جی, کمی کہاں ہے؟ یہ جو جسے دور حاضر کے اندر انزائٹی بھی کہا جاتا ہے, جسے دور حاضر کے اندر تنہائی بھی کہا جاتا ہے, اکیلا پن بھی کہا جاتا ہے, دھوکے بازی, بے وفائی, اور شاعروں نے بھی اس کے اوپر ماشاءاللہ اپنی ساری شاعری اور اپنا سارا رونا لکھ دیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں اور ساری زندگی. دیکھیں اگر وہ شخص بد نصیب ہوگا تو وہ صرف اور صرف ساری زندگی پچھتاتا رہے گا, ہاتھ ملتا رہے گا. اور اگر وہ خوش نصیب ہوگا تو ادھر سے ایک دامن چھوٹا ہے اور دوسرا دامن اگر اس نے اپنے رب کا تھام لیا تو کائنات میں اس سے جو سمجھ آئے گی کہ عشق کسے کہتے ہیں کسی اور کو سمجھ نہیں آئے گی. صحیح بات ہے. وہ جو اپنے رب کی طرف چل پڑے گا تو وہ کہے گا شکر الحمدللہ, دنیا کا چھوٹا دامن جو میں نے چھوڑا یا چھوٹا سا خسارہ جو میں نے سہا, الحمدللہ اس پریشانی میں نے اپنے رب کو پکارا, اور میرے مولا تو نے کتنا زبردست سہارا دیا, کیسا سکون دیا, کیا راحت دے دی. انسان تو ساری زندگی وہ اپنے رب کا جو راستہ پکڑ لیتا ہے, جو اس کا ذکر تھام لیتا ہے, جو اس کی عبادت کی طرف چلا جاتا ہے, جو اس کی بندگی کا مسافر بن جاتا ہے, اسی کا نام تو ولایت ہے. اور یہ جس کو مل جاتی ہے, اگر کوئی ٹوٹا ہوا, کوئی دنیا کے اندر خسارے سے پریشان بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جڑ جاتا ہے اپنے رب کی طرف. اللہ کے ولی کرتے کیا تھے؟ وہ اسی قسم کے لوگوں کو, جو لوگ دنیا کے ڈسے ہوئے لوگ ہوتے تھے, وہ انہی لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ تم وہ لوگ ہو جنہیں کچھ سمجھ ہے, جو پیار دنیا کا مجازی چکھ چکے ہیں, تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کا عشق کیا ہوتا ہے, پیار کیا ہوتا ہے. وہ انہیں وہاں سے جو کٹے ہوتے تھے جوڑ دیتے تھے اپنے رب کے ساتھ. اور سب سے پہلے وہ کیا دیتے تھے؟ وہ اللہ کا ذکر دیتے تھے کہ سارا دن تو نے 10,000 مرتبہ اپنے رب کا یہ نام لینا ہے, پھر کبھی دوسرا نام, کبھی تیسرا نام, کبھی چوتھا نام. پھر وہ اپنے
رب کے حقیقی اسم الہی یعنی اللہ کے نام کی طرف لے کر آ جاتے تھے، آہستہ آہستہ لے کر آتے تھے. انسان کے دل کے اندر جو زخم ہوتے ہیں ان کے اوپر مرہم بھی آ جاتی ہے، سکون بھی آ جاتا ہے. اور جس کو رب مل جائے وہ تو شکر ادا کرتا ہے، اس زخم دینے والے کو دعا دیتا ہے کہ شکر الحمدللہ تیرے زخموں نے کائنات کا سب سے بڑا خزانہ مجھے میرا رب عطا کر دیا. لوگ آج کل محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے مختلف جگہوں پر جا کر جو ہے وہ تعویذ کروا لاتے ہیں کہ محبوب ہمارے قدموں میں آ جائے. محبوب تو قدموں میں تب آتا ہے جب آپ کے آنسو اللہ کے آگے گرتے ہیں اور آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنا دکھ اور اپنا درد جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو محبوب کیا، کئی محبوب جو ہے وہ آپ کے قدموں میں آ کر گر جاتے ہیں. یہ دنیا ہے اور اس دنیا کو جیتنے کے لیے یہاں دنیا سے لڑنا نہیں بلکہ اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے. اور جب آپ اللہ کے آگے جھکیں گے تو وہ آپ پوری کائنات کو، ہر ذرے کو، ہر چیز کو آپ کے آگے جھکا دے گا. کیونکہ آپ نے اللہ کی وحدانیت کا یقین کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے اللہ کی محبت میں خود کو جو ہے وہ غرق کر دیا. تو اللہ نے پھر اس دنیا کو جو ہے وہ آپ کے لیے آسان کر دیا. لیکن آپ کو اس وقت فکر نہیں ہوگی، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. پوری دنیا کیا، آپ کا محبوب کیا، ہر شخص کیا آپ کے پیچھے آ جائے، آپ کو اس وقت کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کی لو اللہ کے ساتھ لگ چکی ہوگی. آپ کے لیے وہی کافی ہے. کہتے ہیں نا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے. میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل وقت میں اپنے صحابہ کو، اپنے پیاروں کو یہ کہا کرتے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. تو جس کے لیے اللہ کافی ہے اس کو پھر کسی زمانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے. آج کے دور کا انسان جو فرسٹریشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے توکل، ہمارے ایمان کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ اس میں بہت کم ہیں اور وہ کمتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے راغب ہونا ہے اس طرف. ہم سوشل میڈیا کے دور سے گزر رہے ہیں پروفیسر صاحب. سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں ذکر الہی کی جو فضیلت اور اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اب یہ بتائیے گا کہ اگر نہیں ہے تو ہم اس میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا نام کثرت سے لو. تو اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اپنے رب کو اور قرآن کو مانتے ہیں تو ہمیں اپنے رب کا نام کثرت سے لینا چاہیے. ہم جو کثرت سے پچھتاوے کی بات کرتے ہیں، غم اور دکھوں کے سارے قصے چھیڑ دیتے ہیں، اس سے کیا ملے گا؟ اس سے تو انسان کے دکھ اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں، اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. جب بھی انسان کو ایک جگہ سے دکھ یا پریشانی مل رہی ہو، اس کا چینل فوراً چینج ہونا چاہیے. اس کو اس جگہ سے کسی اور سمت کی طرف روانہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. ہم تو وہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری بارگاہ سے آئے ہو اور جاؤ گے کدھر؟ جس کے بھی پاس جاؤ گے، ماں باپ، بیوی، بچے، دوست، احباب، جو تمہارا دنیا کا محبوب ہوگا، میری طرف سے آئے ہو، واپس میری طرف آنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہماری منزل یہ نہ تھی جسے ہم نے سمجھ لیا. صحیح. وہ جن کو ہم اپنی منزل سمجھ کے آنے اور جانے کا غم لے کر بیٹھے ہیں، وہ تو منزل تھی ہی نہیں. نادانی ہم نے کی، پریشانی اس لیے آئی، ہماری سوچ ہی غلط ہے. کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اکٹھا نہیں رہتا. ماں بھی اپنی اولاد کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی، وہ بھی مٹی ڈالتی ہے، واپس آ جاتی ہے، پھول رکھتی ہے، دعا کرتی ہے، واپس پلٹ آتی ہے. اچھا، یہ فیکٹ ہے کہ جو جان اس دنیا میں آئی ہے اس جان نے اس دنیا سے جانا ہے. لیکن لوگ اپنے پیاروں کے دنیا سے جانے کے بعد اپنی زندگیوں کو زندہ رہتے ہوئے بھی مردوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں اس چیز پر یقین ہی نہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ اس چیز کی شیورٹی دے دی ہے کہ جو جان ہم نے اس دنیا میں بھیجی ہے وہ جان ہم نے واپس بھی لینی ہے. یہ وقت مقررہ ہے، اس دنیا سے جانے کے وقت مقررہ ہے. اس پہ تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی جو عارضی زندگی ہے، جو یہ جہنم کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جس میں فرقہ واریت پھیلی پڑی ہے، جس میں جھوٹ ہے، جس میں دھوکہ ہے، جس میں فراڈ ہے، جس میں ہر بندہ آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دہی آپ کو استعمال کر لیتا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ لگا کے نکل جاتا ہے. آپ اس دنیا میں خوش ہیں؟ لوگ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے پروفیسر صاحب. وہ کہتے ہیں ہم کیوں، ہمیں مرنے کی دعا نہ دیں، ہمیں زندگی کی دعا دیں. کسی کو لمبی عمر کی آپ دعا دے دیں وہ بڑا خوش ہوتا ہے. کسی کو کہہ دیں کہ چلیں اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ بندہ رخصت ہو گیا، تو اس چیز کو لوگ معیوب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہم نے یہ کانسیپٹس کیوں بنا لیے؟ جی، حق تو اور سچ تو کچھ اور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ بندوں کو وہ جلدی اپنی بارگاہ کی طرف بلا لیتا ہے اور ان کے لیے زندہ انسان بھی مردوں جیسی زندگی اپنا لے.
تو ظاہر ہے جب تک آپ قبر سے باہر ہیں تو زندوں کی طرح رہیں. آپ کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں عمل کے لیے بھیجا ہے, جد و جہد کے لیے بھیجا ہے. آپ جتنا اس دنیا کے اندر, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جتنی اچھائی کریں گے, نیکی کریں گے, اگر آپ اپنی ذات کے لیے جیتے اور مرتے ہیں اور اپنے رب کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں تو آپ خسارے میں ہیں. آپ زندہ بھی مردوں سے بدتر ہیں. اصل انسان تو وہ ہے جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے, اور اس میں ہمیں صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہی زندہ کرتا ہے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے, ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. اب دیکھیں نمازیں کیا ہے, نمازیں بار بار سورۃ فاتحہ, نمازیں بار بار سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, بار بار التحیات پڑھو. یہ پڑھتے 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 یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر آہستہ آہستہ طاقت, روحانیت اور ہماری زندگی بنتی جاتی ہیں. انسان چلا بھی جائے تو بلے شاہ فرماتے ہیں, بلے شاہ اسا مرنا نہیں, ایک مرتبہ تم اپنے رب کے ساتھ جڑ تو جاؤ, پھر تمہیں موت بھی نہیں مارے گی. بلے شاہ اسا مرنا نہیں, گور پیا کوئی اور. وہ قبروں میں ہے مگر آج بھی دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں, اور جو ہمارے سامنے ہیں وہ دلوں سے اتر گئے ہیں. اس کا معنی کیا ہے, جنہوں نے رب کو پا لیا سارا زمانہ ان کے قدموں میں, اور انہوں نے سب کچھ پا لیا, اور جنہوں نے رب گوا دیا, اللہ کا ذکر گوا دیا, اس کی عبادت گوا دی, اس نے سب کچھ گوا دیا. وہ خاک تھے اور خاک میں ہی مل گئے. جی, ہمیں اپنے رب کے ذکر کی طرف جانا ہے, اور یہ ذکر زندگی ہے, یہ ذکر محبت ہے, یہ ذکر عشق ہے, یہ ذکر ایک مومن کا سب سے بڑا خزانہ ہے. یہ وہ خزانہ ہے جس کی تلاش کے لیے ہماری سانسیں, ہماری طاقتیں, ہمارے لمحے, ہمارا ہر روز کا سب سے بڑا وظیفہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا, کثرت سے اپنے رب کو پکارو. ہم کثرت سے لغو باتیں چھوڑ دیں, فحش مذاق چھوڑ دیں, کثرت سے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے والی جگتیں مارتے ہیں وہ چھوڑ دیں, کثرت سے جو غیبت کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, کثرت سے رشوت, مال, دولت, جو کثرت ہے اس کی طرف, جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے, اذکر اللہ ذکرن کثیرا. سب سے بڑھ کر جو کرنے والی چیز ہے, اے بندہ مومن تیرے لیے میرا ذکر ہے. اس ذکر کے علاوہ جو بھی کام کرے گا پریشان ہو جائے گا, تو اپنی منزل سے دوسری طرف چلا جائے گا جہاں سکون نہیں, جہاں پریشانی ہے, جہاں سب کچھ پا کے بھی تو خالی خالی ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. اور ذکر الہی اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ وہ شاید اس 1 گھنٹے میں تو کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, لیکن جہاں تک ہم نے کوشش کی اور جہاں تک آپ نے تفصیلاً اس کو بیان کیا, آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں کہ دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور کسی ذکر میں نہیں ہے. جب آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ سیڈ سانگ سننا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ اپنے بیتے دنوں کو, گزرے وقت کو یاد کر کر کے اس یادوں میں جو ہے وہ ایک اپنے کانسیپٹ بنا لیتے ہیں اور اسی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں, نہ وہ حال میں رہتے ہیں, نہ انہیں مستقبل کی فکر ہوتی ہے, اور وہ اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں. ضروری امر یہ ہے کہ جس وقت میں تکلیف میں ہوں, پریشانی میں ہوں, اس وقت اللہ کا راستہ اختیار کر لیں, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں, اللہ کے ذکر کو عام کر دیں, اور اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. آپ کی پریشانی چند دنوں میں کیا, چند منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. صرف یہ دل کے معاملات ہیں, تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہیں پروگرام میں اور یہ پروگرام پسند کرتے ہیں. جمعۃ المبارک کا ہمارا خاص پروگرام جو ہم اسلامک اور معاشرتی لحاظ سے اس ٹاپک کو جوڑ کر آپ کے لیے کرتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ یہ سمجھ جائے, کسی کی تکلیف, کسی کی پریشانی کا مداوع جو ہے ہمارے اس پروگرام سے ہو جائے, کوئی ایک بات, کوئی اچھی چیز جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ اپنی ذات کو بدلنے کی کوشش کر لیں, تو ہمارے یہاں بیٹھنے کا فرض ادا ہو جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے جسے اللہ بھی قبول کر لے, اور ہمارے اس پروگرام کو بھی جو ہے آپ پسند کرتے ہیں. آپ کے کمنٹس بھی ضروری چاہیے ہوتے ہیں, آپ کمنٹس کیا کریں, اور میں خود بھی دیکھتی ہوں اور آپ کو جو ہے وہ رپلائی بھی کر دیتی ہوں, بہت اکثر جو ہے میں خود بھی رپلائی کر دیتی ہوں. تو بہت شکریہ ناظرین آپ کا. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.